वो दीवार की जानिब मुंह मोड़े खड़ा था। कमरे का दरवाजा खुला, वो अंदर दाखिल हुई। यज़ेन, यज़ेन तुम्हारी माँ आ गई। उससे अपने पीछे से आवाज़ आई, लेकिन वो नहीं पलटा। वहीं पर रुक जाएं। बढ़ते कदमों की आवाज़ बंद हो गई। मैं जानती थी कि तुम मुझसे नाराज़ होगे, लेकिन तुम अपने दिल का गुबार उतार सकते हो यज़ेन। वो पीछे खड़ी बोल रही थी। तो फिर सुने, मुझे आपसे नफरत है। इतनी नफरत मैंने आज तक जिंदगी में किसी से नहीं की। जहर से भी बदतर लगती हैं आप मुझे। वो गुस्से में हल्का हल्का चिल्ला रहा था। पीछे खड़ी औरत का क्या रद्द अमल था वो देख नहीं पाया। मैंने सारी जिंदगी आपसे नफरत करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा आपसे मिलकर आपको ये बताना चाहता था कि आप एक घटिया औरत हैं। सब लोग आपके बारे में सही कहते हैं। आपको अय्याशी करने के अलावा कुछ नहीं आता। कितने मर्दों के दिल आज तक बहलाए हैं आपने। वो एक ही सांस में न जाने क्या क्या बोल गया। यज़ेन, एक दर्द भरी सदा उसके कानों में पड़ी। वो उसकी चिस्कियां सुन सकता था, मतलब वो रो रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या यज़ेन, मुझे आपका बेटा होने पर शर्म आती है। आप कहीं जाकर मर जाएं। आपको तो मर ही जाना चाहिए। अब तक जिंदा ही क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि एक दिन मैं आपको अपना लूंगा तो ये भूल है आपकी। मैं सारी जिंदगी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यज़ेन, ऐसा मत कहो प्लीज, एक बार मेरी तरफ देख लो। वो गिड़गिड़ाई। जरूर देखूंगा आपकी तरफ, लेकिन आपकी जिंदगी में तो हरगिज नहीं। आप मर गई तो शायद मैं देख लूंगा आपका चेहरा। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज बंद हुई तो कमरे में किसी के रोने की आवाज गूंजी। यज़ेन, यज़ेन, तुम अपनी माँ से इस कदर नफरत करते हो? अल्फाज लड़खड़ा रहे थे। हाँ, मैं आपसे इससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मुझे क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। जिस शख्स के पास आप अपनी औलाद को लावारिस की तरह छोड़ कर गई थी, वो शख्स मुझे जानवरों से भी बदतर तरीके से मारता था। लेकिन वो मुझे मेरी हरकतों की वजह से नहीं मारता था, वो मुझे आपकी वजह से मारता था। आपकी वजह से। गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज रुआंसी हो गई, जैसे वो घुट घुट कर रो रहा था। आपकी वजह से मेरे साथ वो सब हुआ। उस रात। जैसे अल्फाज उसकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। उसने पलटकर आयोना की जानिब देखा। उसका चेहरा आंसू में भीगा हुआ था। उसकी ये बातें यकीनन उसके बर्दाश्त से बाहर थीं। उस रात उस दरिंदे ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। आप जानती हैं किस कदर तकलीफ दे था वो सब। उस दरिंदे ने रुसवाई को मेरा मुकद्दर बना दिया, और ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप मुझे छोड़कर ना जाती तो अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही उसकी आंखें भीग गईं। आयोना ने अपने दिल पर हाथ रखा। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बेटे के साथ ही ये सब हो सकता है। यज़ेन, मुझे माफ़ कर दो। मैं सारी जिंदगी आपको माफ़ नहीं करूंगा। मैं कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप चली जाएं यहाँ से। आप प्लीज़ जाकर मर जाएं। जानती हैं आपके मरने की खबर सुनकर मुझे कितनी खुशी होगी, क्योंकि मेरी असल मुजरिम आप हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हाँ, मर जाएं आप। मुझ पर एक एहसान कर दें, अपनी औलाद की कोई तो बात मान लें। और जवाब में उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने अपनी तर आंखों को झट से साफ किया। चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। किसी ऐसे शख्स को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था जो यज़ेन से पहले कभी मिला ही ना हो। मैंने यज़ेन बनकर उससे कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ और चाहता हूँ कि वो मर जाए, और वो मर गई। उसका कहका फिजा में गूंजा, फिर झट से चेहरा संजीदा हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया था ताकि यज़ेन मुझसे जीत जाए, लेकिन यज़ेन मुझसे कभी नहीं जीत सकता। तुम मुझे ख़त्म करना चाहती थी, मगर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। उसके अल्फाज कब्रिस्तान में कहर बरसा रहे थे। वो शदीद नज़रों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। क्या ऐसा मुमकिन था कि कोई उसे उस कदर आसानी से बेवकूफ़ बना जाए? तुम्हारा यज़ेन पर कोई हक नहीं है। ये जिस्म यज़ेन का है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वो उसके गुर्राने पर मुस्कुराया। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो होगी तुम। मैं तो हमेशा साई की तरह यज़ेन के साथ रहूंगा। उसके जवाब पर ज़ैना ने जोर से दांत भींचे। सब सही चल रहा था। मेरा प्लान काम कर रहा था। यज़ेन का इलाज हो रहा था। बहुत जल्द उसकी तुमसे जान भी छूट जाती। हम हमेशा खुश रहते, लेकिन तुम ना जाने कहाँ से बीच में आ गए। उसकी तमाम तर कोशिशों पर ज़ैन ने पानी फेर दिया था। उसकी सांस गुस्से से फूल रही थी। मैं बीच में आया? तुम बीच में आई। कभी भी किसी को मेरी और यज़ेन की हकीकत ना पता चलती। मैं सारी जिंदगी उसकी हिफाजत करता। मैं उसका मुहाफिज था। मैं यज़ेन पर एक आंच भी ना आने देता। वो भी गहरी तेज में भड़क उठा। तुम उसकी हिफाजत नहीं, उसे इस्तेमाल कर रहे थे। तुम उस पर काबू पाना चाहते हो।
तुम चाहते हो कि वो हमेशा दब कर रहे और तुम इस जिस्म पर राज करो, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बीचे लंबे लंबे सांस लेते हुए उसे घूर रही थी। तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा किस्सा आज ही खत्म कर दूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, ज़ैना अलेस्टियर। उसने हाथ में थामी हुई पिस्तौल की जानिब इशारा किया। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते ज़ियान, यज़ेन ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसा। यज़ेन मुझसे कभी नहीं जीत सकता, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। उसने एक नज़र सामने खड़ी हुई लड़की पर डाली। हाथ में थामी पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। फिर उसकी उंगली ट्रिगर की जानिब बढ़ने लगी। ज़ैना को भूरी आंखों में खुद के लिए अदावत दिखाई दी। वो अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ी खाली निगाहों से पिस्तौल के ट्रिगर की जानिब देख रही थी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक उसके अपने अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई चिल्ला रहा था, जुस्तजू कर रहा था। ज़ैना, 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 बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा था। ज़ैन की ट्रिगर पर टिकी हुई निगाहें धुंधलाने लगी थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। यज़ेन चुप। वो खुद कलामी करते हुए दहाड़ा, लेकिन उसके अंदर से आने वाली आवाज़ों का सिलसिला ना थमा। ज़ैन के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। वो बेयकीनी के साथ खुद के बदन को तकने लगा। उसे अपने आसाम ढीले पड़ते हुए महसूस हुए, जैसे कोई और भी उस जिस्म को काबू कर रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर से हट गई। ज़ैना की नजरें सामने खड़े वजूद पर जम गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ट्रिगर दबाने से रोक रही थी। वो ज़ैन की कैफियत देखकर समझ गई कि यज़ेन उधर ही है और वो सामने आने की जद्दोजहद कर रहा है। यज़ेन, यज़ेन, तुम्हें ज़ैन से लड़ना ही होगा, तुम्हें तुम्हें उससे जीतना ही होगा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ज़ैन को अपना जोर टूटता हुआ महसूस हुआ। उसका हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे वापस ऊपर उठाना चाहता था। ट्रिगर के पास उसकी उंगली बार बार हट रही थी। यज़ेन, हमें इसे मारना ही होगा, इसने हमें नुकसान पहुंचाया है। तुम कमज़ोर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने हमेशा हमें बचाया है। मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, इसीलिए तुम चुप रहो। वो गहरी दिमागी उलझन का शिकार था। यज़ेन और ज़ियान एक साथ ट्रिगर हो रहे थे। वो दोनों एक साथ एक जिस्म में मौजूद थे और जैसे दिमाग दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। जहन का एक हिस्सा कुछ कहता था और दूसरा कुछ। इसी कश्मकश में बदन के आसाब को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस हिस्से की बात सुने। नहीं, तुम मुझे नहीं खुद को बचा रहे हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। यज़ेन, यही मौका है, तुम्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा। वो बार बार यज़ेन को पुकार रही थी। ज़ैना ने कदम आगे बढ़ाना चाहे। ज़ैन ने हड़बड़ाते हुए पिस्तौल का रुख उसकी जानिब किया और वो अपनी जगह पर ही साकित खड़ी रह गई। मैं हम दोनों का सोच रहा हूँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आगे बोलने की? मैं इस लड़की को मार कर ही रहूंगा और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे, फिर कोई हमें कैद नहीं कर पाएगा। नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये मेरी जिंदगी है, इसके फैसले मैं खुद लूंगा। उसके हाथ का रुख जमीन की तरफ हो गया। वो मजीद उसका गुलाम नहीं रहा था, उसकी एक अपनी सोच थी। वो अपने दिल से लड़ रहा था। चुप, बिल्कुल चुप, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। हमेशा से मैं ही गालिब रहा हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगा। गुस्से में चिल्लाने के बाद उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसने नागवारी के साथ अपने हाथ को देखा, फिर उसने अपने बदन को ढीला पड़ता हुआ महसूस किया। आंखों की सख्ती नरमी में तब्दील हो रही थी। यज़ेन, यज़ेन, क्या तुम्हें मेरा ख्वाब याद है जिसमें हम दोनों साथ थे, जहाँ हमारे दिन का आगाज तुम्हारी कॉफी से होता और इख्तिताम हमारी कहानियों से होता है? यज़ेन, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तुम्हें ज़ैन को मात देनी होगी। अपने लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तुम्हें लड़ना होगा। ज़ैना की आवाज़ उसे आ रही थी, वो उसे सुन सकता था। वो उन दोनों के लिए ही तो लड़ रहा था। ज़ैन ने एक गहरा सांस भरा। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, कोई उसे काबू नहीं कर सकता था। उसने कंधों को हरकत दी तो जैसे रगों में दोबारा रवानी लौट आई। अब पिस्तौल वाला हाथ फिर से ज़ैना की जानिब बढ़ने लगा। मैं तुम्हें ज़ैना को नहीं मारने दूंगा। एक सदा उसके अंदर से गूंजी, लेकिन वो उसकी बात सुनी अनसुनी कर गया। उसने अपना पूरा जोर लगाते हुए उंगली ट्रिगर पर रखी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ यज़ेन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उसकी आंखें भर आई थी, वो रो रही थी, चिल्ला भी रही थी। ना हमवार चलती सांसों में तेजी आ गई थी। तुम आज़ाद हो यज़ेन, तुम आज़ाद हो, आज़ाद हो। रूहासी आवाज़ उसकी कानों में गूंजी। उसने एक बार फिर से अपना जोर लगाकर पिस्तौल नीचे करना चाही। एक लम्हे के लिए ज़ैन को अपनी शिकस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक एक बार फिर लौट आई, जैसे बदन में सुलगती हुई आग को बढ़ावा मिल गया था। ज़ैना अलेस्टियर, हम मरेंगे तो साथ मरेंगे।
اس کی سرد گہری آواز زینا کے کانوں میں سر پھونک گئی۔ اس نے زیان کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا، پستول کا رخ اس کی جانب تھا۔ زینا کی سانس ساکن ہو گئی، ہلتے ہونٹ بے حرکت ہو گئے، سرمئی آنکھوں میں بے یقینی کا موتی اترا۔ وہ بھوری آنکھوں کی سختی بھول گئی، وہ ان میں بسیرا کیے گئے ذل کو نظر انداز کر گئی۔ وہ بس ان میں چھائی نیند نرمی کو بے ساختہ تکتی رہی۔ کیا اس کے سینے پر پستول تانے یزین کھڑا تھا؟ کیا یزین اسے مار سکتا تھا؟ کیا واقعی وہ اسے مار دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یزین اسے نہیں مار سکتا۔ اس نے یزین کو آواز دینا چاہی، مگر کلک، اور ایک گولی پھرتی کے ساتھ اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ قبرستان میں ریون کا جھنڈ منڈلایا، وقت کی بھاگ تھم گئی، ارد گرد سے آنے والی تمام آوازیں دب گئی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ سمجھ نہ پائی، جیسے دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا، ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ بے ترتیب چلتی سانسیں رک گئیں، یوں کہ دھڑکتے دل کا ٹاکا ایک پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ یزین کو پکارتے اس کے لب وہیں اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ بے جان شل نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو تک رہی تھی۔ کیا وہ یزین تھا؟ کیا یزین نے اسے گولی ماری تھی؟ وہ اس کے آگے کچھ سوچ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگوں کو تھر تھراتا ہوا محسوس کیا، جیسے ان میں جان باقی نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑاتی سنبھلتی شکستہ سی اپنے باپ کی قبر پر جا گری۔ اب دنیا میں ایک وہی کندھا بچا تھا جو اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ سرسبز گھاس اس کے خون میں دھیرے دھیرے رنگتی گئی۔ کچھ ایام بعد دماغ تھوڑا پروسیس کرنے لگا۔ جب اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا، پھر ڈرتے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اپنی نگاہوں کے آگے کیا، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پائی۔ نگاہیں جیسے سن ہو گئی، اسے ہر سمت سرخی دکھائی دینے لگی۔ ہاتھ سے خون ٹپکتے ہوئے اس کے ماتھے پر آ کر گر رہا تھا۔ خون کی کئی بوندیں اس کے ماتھے سے رینگتے ہوئے تھوڑی کے پاس آ کر جمنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ بے زاروں بے آواز روتی گئی۔ اپنے جسم سے بہتا خون وہ بے بسی کے ساتھ زمین پر پھیلتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ بھوری آنکھیں مکمل طور پر نرمی میں ڈھل چکی تھیں، جسم میں خون کا بہاؤ معتدل ہو گیا، ذہنی کشمکش ختم ہو گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے جسم پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے ذہن کو ہرا دیا تھا، تو کیا وہ جیت گیا تھا؟ ذہن پر زور دینے پر اسے یاد آیا کہ زینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سامنے کی جانب گھمائی اور پھر نظر کا ارتکاز سامنے پڑی لڑکی پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے اپنا دماغ پھر سے سن پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک بار مزید کھو چکا تھا۔ اس کی بے حرکت نگاہیں اس سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے، وہ جیسے یہیں کھڑا کھڑا زمین میں زندہ دفن ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ ساری زندگی کے لیے یہاں سے ہل نہیں پائے گا، ہل بھی گیا تو سامنے پڑی لڑکی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں زینا الیشٹیر تھی۔ پھر اس کے بے جان پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں کو خود بخود بھیگتا محسوس کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ کیوں نہیں کر پایا؟ وہ نم نگاہوں کے ساتھ اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا، پھر بے اختیاری ہاتھ میں تھامی ہوئی پستول کو گھورا۔ نہیں، وہ زینا کو گولی نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے اعتباری کے ساتھ زینا کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز سامنے کھڑا شخص تھا۔ وہ اس کے آگے کچھ نہ دیکھ پائی۔ وہ اس کا یزین تھا جو ساکت کھڑا تھا۔ وہ شاید رو رہا تھا، لیکن آج وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب ہلائے، لیکن آنسوؤں کا پھندا گلے میں پھنس گیا۔ اس کی آواز دب چکی تھی۔ اس نے بہت کوشش کرنے کے بعد ہوا میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ تکلیف سے چور جسم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی۔ اس نے زینا کا اٹھتا ہاتھ دیکھا، زنجیر قدموں میں حرکت ہوئی۔ وہ کسی گہرے احساس کے دباؤ تلے شل اور بے جان نظروں کے ساتھ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب بڑھا۔ 5 قدموں کا یہ سفر بھی 5000 میل سے زیادہ لمبا ثابت ہوا۔ ہر قدم جیسے اس کے دل پر بہت سا بوجھ لاد رہا تھا۔ سرخ میرا رنگ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رنگ ہمیشہ تمہیں میری یاد دلائے۔ اس کے گرد بہت سا خون پھیلا ہوا تھا۔ سرخ اس کا رنگ تھا، لیکن آج سرخ رنگ اس پر جچ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے حد آہستہ ہو گئی تھی، لیکن اپنی تھمتی سانسوں کو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ بچ جائے گی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گی۔ وہ تو زینا الیشٹیر ہے نا، اسے تو راستے بنانے آتے ہیں نا، وہ تو سب ٹھیک کر سکتی تھی۔ مگر آج وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
دل میں اتری گولی گرم نیزے کی طرح اس کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ خود کو چاہ کر بھی نہیں بچا سکتی تھی، وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے ساختہ حیران کن نظروں سے سرمئی آنکھوں والی لڑکی کو تکتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ ہاتھ سے پستول چھوٹ گئی۔ وہ لڑا تھا، وہ اپنے آخری دم تک لڑا تھا، لیکن اپنے ذل کے آگے ہار گیا۔ یزین ایڈم ایک ناکام انسان تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی محبت کے خون سے رنگے تھے۔ اس نے دھیرے سے نگاہیں یزین کی جانب موڑ لی۔ اس نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہونٹ بد وقت ہلے لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ اپنی بے بسی پر بے اختیار روتی چلی گئی۔ وہ جینا چاہتی تھی، وہ یزین کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی، وہ سانس لینا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کے آگے موت کا سایہ منڈلانے لگا۔ اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو سفید پڑتا محسوس کیا، خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا۔ یزین کے ساتھ بتایا ہر لمحہ اسے یاد آنے لگا۔ وہ اس لمحے کو وہیں روک لینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں کل تک خوش تھے، پھر آج وہ بے بس کیوں تھی؟ اس کے کپڑے زینہ کے خون سے بھر رہے تھے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر خون روکنا چاہتا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کا تمام تر خون بہہ کر تالاب بن چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے شکستہ نگاہوں سے اسے مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو بہے۔ وہ اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن ایک چیخ تھی جو اس کے سینے میں وہیں دفن ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سی ہمت اکٹھی کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زینہ کے سر کی جانب بڑھائے۔ کیا اس کا سر اتنا بھاری ہو گیا تھا یا اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی؟ اس نے بامشکل اس کا سر اٹھایا، پھر مزید اس کے پاس کھسکتے ہوئے اس نے زینہ کا سر اپنے گھٹنے کے درمیان میں رکھا۔ وہ بے حد دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کی نم نگاہوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس تھا۔ بہت سارے ارمان آنسوؤں کے ساتھ بہتے چلے گئے۔ اس کا کپ کپاتا بے جان ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا۔ یزین نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہی سفید کاغذ تھا، لیکن اب وہ سفید کاغذ بھی اس کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ادھوری مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کا محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ محبت کے وہ 3 بول تھے جو وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن نہ تو اسے کچھ کہنے کا موقع ملا اور نہ ہی اسے کچھ سننے کی مہلت ملی۔ یزین کی محبت خاموشی میں دم توڑ گئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بن آواز آنکھیں بند کیے ہوئے بچوں کی طرح سسک سسک کر رو رہا تھا۔ زینہ اس کی زندگی تھی جو دھیرے دھیرے مر رہی تھی۔ یزین کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تو کبھی زینہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بغیر کیا کرے گا؟ اس نے اپنے چہرے پر زینہ کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یزین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مت رو۔ اسے ابھی بھی اس کی فکر تھی۔ سرمئی آنکھیں بھوری نگاہوں پر ٹک گئی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ نظر کا یہ سفر آخری تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ اسے دیکھ نہیں پائے گی۔ اس نے جی بھر کر بھوری آنکھوں کو دیکھا، پھر ایک لمبی سانس بھری، اور اس کے بعد اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ دھڑکتا دل اپنی جگہ تھم گیا، سانس آنا بند ہو گئی۔ وہ زندگی سے ہار گئی تھی، وہ مر چکی تھی۔ زینہ کا بے حرکت کرتا وجود اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اس نے اپنی آخری سانسیں یزین کے سامنے لی تھی اور وہ پھر بھی کچھ نہ کر پایا۔ وہ جیسے اپنی آخری سانس تک جستجو کرتی رہی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ یزین اس سے کچھ بولے گا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ بہت سی باتیں ان کہیں رہ گئی تھیں، اور وہ ان کہیں باتیں اس کے دل پر دھارے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ وہ آنسوؤں سے بھیگتے چہرے کے ساتھ زینہ پر جھکا، ایک آخری دفعہ ان سرمئی نگاہوں کو دیکھا اور پھر جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بس ایک آخری بار محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ کیسے اسے تنہا کر گئی؟ زینہ کے بغیر اس کا کیا وجود؟ وہ کافی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، پھر اس کا بے جان وجود خود سے جدا کیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ چہرے کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ سرمئی نگاہیں جامد تھیں۔ اس نے نرمی کے ساتھ اس کی نگاہیں بند کر دی، پھر تھرتھراتے ہونٹوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس لمحے زندگی اور موت کے بیچ ایک دلدل میں پھنس گیا تھا۔ سینے میں اٹھتا ہوا ہر سانس اسے زہر کی مانند لگنے لگا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہونے لگی۔ اس نے زینہ کی جانب دیکھا، جس کا بدن بے تاثر تھا۔ سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے، جنہیں وہ چاہ کر بھی سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا
کہ انہیں سمیٹتا اسے مر جانا چاہیے۔ یزین نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈرتے ڈرتے زمین پر پڑی پستول اپنے ہاتھ میں تھامی۔ نہ ہی اس کی محبت زندہ رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا خوف باقی رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا تھا، وہ آزاد تھا۔ اور پھر اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا۔ کلک، اور یزین ایڈم اپنی کن پٹی پر گولی مار چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ہر طرف سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی، بری نگاہیں چندیانے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور زور سے رگڑ کر واپس کھولی۔ سامنے بہت سے مناظر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے بیک یارڈ میں بھاگ رہا تھا۔ ایڈم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ایڈم اور وہ دونوں آدھی رات کو گلی میں چکر لگاتے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے۔ وہ اس کی گود میں چڑھ کر نئی گاڑی لینے کی فرمائش کر رہا تھا۔ فقط یہ کہ ایڈم کے ساتھ بتائے ہوئے تمام لمحات اسے یاد آ رہے تھے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کے آگے منظر تبدیل ہوا۔ کوئی اسے بری طرح پیٹ رہا تھا، جسم کے گوشے گوشے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ڈرتے سہمتے ہوئے اندھیرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کوئی اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ یزین کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی چیخ سن کر نہیں آیا تھا۔ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جیسے کسی گہری کھائی میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہ تھا، کوئی بھی اس کے جذبات نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر تھی۔ لیکن پھر اچانک منظر تبدیل ہوا۔ چاروں اطراف میں چھایا ہوا اندھیرا دھیرے دھیرے روشنی میں ڈھلنے لگا۔ تمام تاریکی دور ہو گئی۔ اب ہر سمت اجالا ہی اجالا تھا۔ یزین نے دیکھا کہ اس کے سامنے سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی سیاہ زلفیں سرمئی آنکھوں کے آگے پہرا دے رہی تھیں۔ وہ اس کے اندھیروں سے بھری ہوئی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی۔ یزین، وہ اپنی زلفیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ مرنے کے بعد 10 منٹ 38 سیکنڈ تک انسان کا دماغ زندہ رہتا ہے، اور اس دورانیے میں اسے اپنی زندگی کے تمام لمحات یاد آتے ہیں۔ ہمارا ملن انہی 10 منٹ 38 سیکنڈ میں ہوا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ مل کر ہماری زندگی کے بہترین لمحات دیکھنا چاہو گے؟ وہ چند ثانیے اسے یوں ہی تکتا رہا، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے روشنی میں غائب ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے اتنے عرصے کے بعد پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ہماری پہلی ملاقات اسی قبرستان میں ہوئی تھی۔ تم ادھر الیسٹیر انکل کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں پھر سے اسی قبرستان میں کھڑے تھے۔ وہ اسے اشارہ کر کے بتا رہا تھا۔ اور ہماری آخری ملاقات بھی اسی قبرستان میں ہوئی۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر روشنی کے اس پار دیکھا۔ سرمئی بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ ہوا میں کھنکی اور سرد پن تھا۔ قبرستان میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ قبر کی تختیوں پر ریون بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی اکیلی بیٹھی تھی، چپ اور ساکت، جیسے وہ کوئی برف مجسمہ بن گئی تھی۔ آنکھیں سامنے قبر کی تختی پر ٹکی تھی، جہاں اس کے باپ کا نام درج تھا۔ 6 ماہ بعد بھی وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا ہے۔ شام ہوتے ہی قبرستان سنسان پڑ گیا۔ گھاس پر گرے پتے کسی کے قدموں کی چاپ کے نیچے دبنے لگے۔ کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ چہرہ دیکھا دیکھا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور دینے لگی۔ اس نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا ہے؟ یزین اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو کافی دیر تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، جن کی گہرائی کا اندازہ پہلی ملاقات میں لگانا مشکل تھا۔ زلفیں سیاہ تھیں جو ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ وہ کب سے اس چہرے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یزین، وہ ایڈم انکل کے بیٹے؟ یزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ زینا؟ وہ قبر کی تختی پر الیسٹیر انکل کا نام پہلے ہی دیکھ چکا تھا، شاید تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، زینا الیسٹیر۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کی قبر کی جانب دیکھا۔ اسے اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لینا۔ اس نے دور ایک قبر کی جانب اشارہ کیا۔ تم ایڈم انکل کی قبر پر آئے ہو؟ وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ یزین نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے بنا کچھ بولے اپنا منہ موڑ لیا، اور یزین پیچھے کھڑا اسے دیکھے گیا۔ آنکھیں وہی سرمئی تھیں جن کی معصومیت اسے بچپن میں زہر لگتی تھی، لیکن اب ان میں معصومیت باقی نہیں رہی تھی۔ اب ان میں ایک بیزاری،
ایک نہ ختم ہونے والی اداسی تھی۔ وہ واپس پلٹا، 2 قدم آگے بڑھائے، پھر رک گیا، پھر مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ چند ثانیے بس وہ اس لڑکی کے ساتھ گھاس پر بیٹھا رہا۔ کیسی ہو؟ اس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بابا کی موت کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ خالی نظروں سے اپنے باپ کی قبر کو گھور رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اوہ، یہ الفاظ میں پچھلے 6 ماہ میں 1000 بار سن چکی ہوں۔ ہم تمہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تمہیں دکھی ہونے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے۔ تمہیں اب رونا بند کر کے خوشی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی جملے ادا کیے۔ وہ یہ باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی۔ اب تو اسے ایک ایک لفظ ٹیپ ریکارڈر کی طرح یاد تھا۔ نہیں، میں تمہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں تم سے یہ سب نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ چند زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ وہ ناسور بن کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے مڑ کر بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا ان آنکھوں میں شرارت ہی شرارت بستی تھی۔ وہ بچپن میں اسے کتنا تنگ کرتا تھا، لیکن آج ان آنکھوں میں جیسے کوئی انجانا خوف تھا۔ وہ کافی تھکی اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ تم جو بھی محسوس کر رہی ہو غلط نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ انہیں نہیں بھلا پاؤ گی۔ تمہیں کیا وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ وہ سن نہیں پائی۔ اتنے عرصے میں اسے پہلی بار لگا تھا کہ کوئی واقعی اسے سمجھ سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کچھ کہا اور نہ ہی یزین نے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ نظریں جھکا لیتا، اور جب وہ اس جانب دیکھتا تو وہ نگاہیں موڑ لیتی۔ آج کل کدھر ہوتے ہو؟ جوئس آنٹی کیسی ہیں؟ آج کل بورڈنگ اسکول میں ہوتا ہوں، لیکن چند دنوں تک اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اور ماما، وہ میرے ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے 11 سال سے انہیں نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں نمی جھلکی۔ اس نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یزین نے ایک گہری سانس بھری اور واپس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی گیلی تھیں۔ اور فیونا آنٹی، وہ کیسی ہیں؟ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ خوش ہیں اپنے نئے شوہر کے ساتھ؟ یزین کوئی جواب نہیں دے پایا۔ کیا اسے تسلی دینی چاہیے؟ اس نے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تسلی تو اسے نہ جانے کتنے لوگوں نے دی ہوگی، مگر کسی کی تسلیوں سے انسان کا نقصان تھوڑی پورا ہوتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کسی الجھن کا شکار تھی۔ وہ بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتی، پھر رک جاتی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ نہیں، میں تمہارے آنسو صاف کرنا چاہتی ہوں۔ یزین ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ذرا جھک گیا۔ اس نے یزین کی اینک اتاری، پھر آہستہ آہستہ اس کے نم آنکھوں کو پوچھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے آنسو صاف کیے تھے۔ میں یہ احساس کبھی نہیں بھول پایا۔ وہ اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں کے آگے دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایسی کئی یادیں تھیں جن کو وہ ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس یادوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس ملاقات کے چند روز بعد ہی یزین واپس ایڈم کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ اب ان کی روز کی بنیاد پر بات ہونے لگی۔ پہلے وہ دونوں بہت کم بولتے تھے، لیکن پھر جیسے انہیں ایک دوسرے کی ذات میں سکون ملنے لگا، جیسے 2 گھائل لوگوں کو ان کا مرہم مل گیا تھا۔ پھر وہ بات کرنا شروع ہوتے تو ان کی باتوں کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہترین دوست بن چکے تھے۔ تم اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ گلی میں لیمپ پوسٹ کے پاس بیٹھا سردی کے مارے ٹھٹر رہا تھا۔ وہ میرے گھر کی بجلی خراب ہو گئی ہے اور مجھے اندھیرے سے۔ وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ وہ ایک لڑکا ہو کر اندھیرے سے ڈرتا ہے؟ وہ بنا کچھ کہے اپنے گھر کی جانب بڑھی۔ یزین وہیں گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ سرد ہواؤں کی وجہ سے بری طرح کپکپا رہا تھا، جسم سن پڑ گیا تھا، لیکن تاریک گھر کو دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی گرم چیز لپیٹی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو تھوڑا آگے ہو، مجھے بھی بیٹھنے دو۔ وہ اس کے حیران پڑتے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بینچ پر جگہ بنانے لگی۔ تم ادھر کیوں بیٹھ رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ اس نے کمبل کا ایک حصہ اس کے اوپر گرایا۔ میرا دل کر رہا ہے ادھر بیٹھنے کا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ لیکن تمہیں بخار ہو جائے گا، وہ بے حد فکر مندی کے ساتھ بولا۔ تم گرما گرم کافی پلا دینا، بخار اتر جائے گا۔ اس کی بات پر دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔
अब वो दोनों लैंप पोस्ट के नीचे एक ही कंबल लपेटे बैठे थे। एक और बेहतरीन रात ताज़ा हो चुकी थी। हम कितने पागल थे, हम मेरे पोर्शन में भी तो जा सकते थे। वो खुद की बेवकूफ़ी पर खिलखिलाकर हंसी। हम टीनेज थे, इतनी अकल कहाँ थी हमें। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। वो फिर से एक और याद में खो गए, और फिर दूसरी याद, दूसरी से तीसरी, यही सिलसिला चलता रहा। जानते हो मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई थी? सुरमई निगाहें उस पर टिकी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर वो उसका हाथ थामे उसे एक और याद में ले गई। हाई स्कूल का आखिरी दिन था, इसीलिए तमाम तालिबे इल्मों के लिए फेयरवेल पार्टी मुनक्किद की गई थी। वो देखो, मैं कोने में अकेली बैठी हूँ। उसने कुर्सियों के सबसे आखिर नशिस्त की जानिब इशारा किया। वो 18 साल लड़की चुपचाप बैठी थी। लिजा के अलावा स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था, और फेयरवेल पार्टी पर लिजा नहीं आई थी। अब तुम मेरे पास आओगे? उसने देखा कि वो 19 साल यज़ेन उसके पास आ रहा था। वो उसके स्कूल में नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बुलाने पर वो यहाँ आया था। उसे अपने करीब आता देखकर उसका फेंका पड़ा हुआ चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, फिर उसकी जानिब भागी। अब वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। मैं इसलिए में बहुत अकेली थी, लेकिन फिर तुम आए और मेरा चेहरा खिलखिला उठा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर उस भरी दुनिया में मेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ तुम हो। जैसे एक सिर्फ तुम हो जो मुझे समझता है, एक तुम ही हो जिसके साथ मैं बिन बात के भी मुस्कुरा सकती हूँ। जैसे मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो। और वक्त के साथ साथ मेरा ये एहसास मोहब्बत में तब्दील हो गया। वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा। वो बात बात पर खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट कितनी हसीन थी। ऐसा भी क्या था उसकी मुस्कुराहट में, लेकिन जैसे उसकी एक मुस्कुराहट के सामने यज़ेन के लिए पूरी दुनिया बेमायने थी। वो बस उसे मुस्कुराता देखता रहा। और तुम्हें तुम्हें कब मुझसे मोहब्बत हुई थी? जब जब तुम्हें देखा, जब जब तुम्हें सोचा, जब जब तुम्हारे साथ वक्त बिताया, मुझे हर बार तुमसे मोहब्बत हुई थी। एक बार फिर हर सिमत सफ़ेद रोशनी फैल गई। वो उसके जवाब पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, फिर रुककर भूरी निगाहों में देखा। क्या हमारी कहानी का यही इख्तिताम है? वो बेइख्तियार पूछ उठा। जो होना होता है वो होकर रहता है, हम कुछ नहीं बदल सकते। और फिर वो सुरमई आंखों वाली लड़की रोशनी में कहीं गुम हो गई, और यज़ेन एडम उसे कभी दोबारा ढूंढ न पाया। वो दरवाजे में चाबी घुमाते हुए अंदर दाखिल हुई। तहखाने के वस्त में उसी तरह 2 कुर्सियां और मेज पड़े थे। जंजीरें आज़ाद जमीन पर गिरी हुई थी। वो हाथ बांधे काफी देर खड़ी यूं ही खड़ी रही, फिर माजी की एक झलक आंखों के आगे से गुजरी। उस दिन उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर बाद उसने पाकिस्तान के लिए निकलना था, लेकिन जो सच्चाई उसे पता चली थी वो काफ़ी हैरानकुन थी। उसने गैर इरादी तौर पर एक नज़र उठाकर ज़ैना के चेहरे को देखा, फिर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। अचानक उसकी छठी हिस्स ने कुछ इशारा किया। ज़ैना के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं था। वो सपाट सी खड़ी ज़ैन को घूर रही थी। ऐसा कैसा मुमकिन था? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? वो 2 कदम पीछे हटी। हाँ, तुम सही सोच रही हो। उसने एक तीखी निगाह लायला पर डाली। वो जानती थी कि अगर वो लायला की जगह होती तो वो क्या सोचती। आखिर वो दोनों एक जैसी थी। मेरा प्लान शुरू से यही था। तो तुम पहले से जानती थी कि? हाँ, मैं पहले से जानती थी कि ये ज़ैन ही ज़यान है। वो एक गहरा सांस लेकर आगे बढ़ी। सामने ज़यान जंजीरों में कैद था। उसे अभी तक होश नहीं आई थी। मैं वही करूंगी जो प्लान का हिस्सा था। मैं प्लान नहीं बदलूंगी, क्योंकि शुरू से मेरा प्लान यही था। तो फिर तुम्हें मेरी क्यों ज़रूरत थी? मेरे पास तुम सेल्फ डिफेंस सीखने क्यों आई थी? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ज़ैना के बढ़ते कदम थम गए। वो वापस पलटी, फिर लायला को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो मेरे लिए ज़यान से लड़े और उसे कैद करने में मेरी मदद करे। मैं अकेले अपनी हिफाजत नहीं कर सकती थी। उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं 2 हफ्तों में तुम्हारी तरह लड़ना सीख जाती? लायला हैरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी, और वो पुरसकून अंदाज में खड़ी उसे सब बता रही थी। वैसे भी अगर मुझे लड़ना सीखना होता तो कई अरसे पहले ही सीख लेती। तो मतलब तुमने मुझे इस्तेमाल किया? जवाब में वो तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए हुए वापस ज़ैन की जाने पलट गई, और लायला को अपना जवाब मिल चुका था। वो माजी से वापस हाल में लौटी, फिर नफ़ी में सिर हिलाकर मुस्कुराई। वो हकीकत जानने के बाद भी उस पर गुस्सा नहीं हुई थी, क्योंकि उसे ज़ैना जैसे लोग पसंद थे, और इसीलिए लायला ने ज़ैना से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा था। सच तो ये था कि वो उसकी दोस्ती को तस्लीम कर चुकी थी, बस ज़बान से इनकारी थी।
لیکن اب وہ اپنے دوست کو کھو چکی تھی۔ وہ تہ خانے کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر باہر نکلی۔ یہ جگہ اسے زینا کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی اس تہ خانے کا رخ نہیں کیا۔ وہ یزین کے کمرے سے تمام کتابیں سمیٹ رہا تھا۔ اس کا کمرہ کسی دوسرے مریض کو دے دیا گیا تھا۔ ازلان کو میز کے دراز سے یزین کے ناول کا پہلا ڈرافٹ ملا تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آفس میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سیاہ فائلز کا ڈھیر اسی طرح میز پر لگا ہوا تھا۔ لیزا نے میز پر رکھی تختی کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ تختی پر اس کا نام اور عہدہ درج تھا۔ اس کی خشک آنکھیں تر ہو گئیں۔ فیونا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ زینا کے پورشن میں قدم رکھ رہی تھی۔ آج بھی لیزا کے علاوہ اس پورشن میں بنا اجازت کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پورشن میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج کی میز پر یزین کا دیا گیا سنو گلوب ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ یزین کی لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لوگوں کی چہل قدمی اسی طرح جاری تھی۔ ہر کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر سامنے کاؤنٹر پر گئی۔ وہاں ایک نیا لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ زینا کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے بٹن دبایا تو کمرے میں سرخ روشنی پھیل گئی۔ نوٹس بورڈ پر یزین کی تصویریں اسی طرح چپکی ہوئی تھیں۔ لیزا کے رونے کی آواز ویران کمرے میں گونجی۔ وہ یزین کے گھر کے اندر کھڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھی۔ لاؤنج میں وہی بھورا صوفہ رکھا تھا جہاں وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لونا پورے گھر میں یزین کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ زینا کی وارڈروب اب ایک سے ایک عالیشان لباس سے اسی طرح بھری پڑی تھی۔ ہر قسم کی ہیلز کا ڈھیر ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی سرخ گاؤن کو ہاتھ میں تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ پھر ہمت جواب دے گئی تو بے بسی کے عالم میں فرش پر جا گری۔ ان کی تمام چیزیں آج بھی وہیں موجود تھیں، بس وہ دونوں جا چکے تھے۔ 3 ماہ بعد ریون مور گریو یارڈ۔ موسم آج صاف تھا۔ سورج اپنے پورے آبتاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ ان دونوں کے قبریں ایک ساتھ بنائی گئی تھیں۔ قبر پر لگی ہوئی تختیوں پر ان کے نام درج تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ایک جیسی تھی، 14 جولائی، 12 دسمبر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ سرخ گلابوں کا گلدستہ قبر کی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ انہیں تو ساری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ وہ کیسے اسے بیچ راستے میں چھوڑ گئی؟ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہاتھ میں بھورے رنگ کی کتاب تھی جس پر ایک لڑکی سرخ رنگ کا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کی قبر کی تختی کے پاس لونا بیٹھی تھی۔ اب وہ ازلان اور لائلہ کے ساتھ رہتی تھی۔ گلابی پن آج بھی سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی۔ وہ بے زبان جانور کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر سچ یہی تھا کہ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے اسے یاد رکھا تھا تو وہ لونا تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھاس پر بیٹھ گئے۔ دونوں کا غم برابر تھا۔ لیزا کی آنکھیں اتنا ماہ بعد بھی خشک نہیں ہوئی تھیں، اور ازلان تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب زینا کے بارے میں لکھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب لیزا کی جانب بڑھائی۔ لیزا نے اس کے ہاتھ سے کتاب تھامی۔ اس نے زینا کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، دنیا نے وہ پڑھا، لیکن بس وہی نہ پڑھ پائی۔ آواز روحاں سی ہوئی۔ لیزا کی خشک آنکھوں سے آنسو تیزی کے ساتھ بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ پر اس کے خون کے دھبے آج بھی اسی طرح موجود تھے۔ مجھے زینا کے ہاتھوں سے یہ ملا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر کاغذ ازلان کی جانب بڑھا دیا۔ ازلان نے کاغذ اس کے ہاتھ سے تھاما۔ لیزا نے کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا۔ وہاں ایک تصویر موجود تھی، چند ٹکڑوں میں تقسیم شدہ تصویر جسے ٹیپ کی مدد سے جوڑا گیا تھا، لیکن واپس جوڑنے پر بھی ان دونوں کے بیچ ایک لکیر کھنچ گئی تھی۔ کیا زینا نے یہ پیغام پڑھا تھا؟ وہ بے اختیار سوال کر اٹھا۔ میں نہیں جانتی۔ جب تک قبرستان کے اندر پولیس پہنچی وہ مر چکی تھی۔ میں اس کی آخری لمحات میں اس سے کوئی بات نہیں کر پائی۔ لیزا نے بہت مشکل سے یہ جملہ ادا کیا۔ ازلان نے مزید کوئی بات نہ کی۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھنا شروع ہو گیا۔ زینا الیجڈیئر، جب تم میرے ساتھ نہیں تھی تب میں صحرا کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتا تھا۔ میری ذات خزاں کے پتوں کی طرح مرجھائی ہوئی تھی۔ میں ایک نہ ختم ہونے والی کھائی میں کھو چکا تھا۔ اندھیرے میرے مقدر تھے، ہر سمت ایک ویرانی تھی۔ مجھے جینے کے نام سے دہشت ہوتی تھی۔
ہر سانس لینا جیسے ایک عذاب تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی اور میری اندھیری زندگی روشنیوں سے بھر گئی۔ تم نے مجھے صحرا کی بنجر زمین میں بھٹکنے نہ دیا، تم مجھے تھام کر سائے میں لے آئی اور میں شدید دھوپ میں جلنے سے بچ گیا۔ تم نے مجھے بتایا کہ کیسے خزاں کے بعد باہر آتی ہیں۔ میں تمہارا پیچھا کرتے کرتے اندھیروں کو کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تم میرے لیے ایک روشنی کی مانند ہو جس کے سہارے میں ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ تمہارا سوچتا ہوں تو زندگی سے خوف نہیں آتا، تمہارے ساتھ ہر سانس ایک نعمت لگتی ہے۔ تم میری زندگی کا چراغ ہو جسے میں کبھی بجھنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر تم نہ رہی تو میرے جینے کی امید ختم ہو جائے گی۔ تم نے اس دن پوچھا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جانتی ہو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ میں تمہارے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن موت تمہیں مجھ سے دور کرے اس دن میں بھی موت کو گلے لگا لوں۔ سننے میں تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا، مگر جس دنیا کے خواب میں دیکھتا ہوں اس دنیا کا تمہارا بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ خواب اور حقیقت کے پرے ہماری ایک دنیا ہے جہاں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، جہاں میری صبح کا آغاز تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ پھر میں اٹھ کر ہم دونوں کے لیے کافی بناتا ہوں، تم کافی پی کر جلدی جلدی اپنے کام کے لیے نکل جاتی ہو، لیکن میں وہیں بیٹھا تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ پھر لائبریری میں بیٹھ کر میں تمہارے نام محبت کے افسانے لکھتا ہوں۔ رات کو واپسی پر ہم دونوں گلی میں بچوں کی طرح ریکٹ کھیلتے ہیں اور تم ہمیشہ مجھے ہرا دیتی ہو۔ پھر کھیل پر بحث کرنے کے دوران تمہارا موڈ سخت خراب ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے ہاتھ کی کافی پی کر تم مسکرا دیتی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے میں تمہیں کہانیاں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں، تمہیں شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم صبح لیٹ اٹھو گی، لیکن پھر بھی تم میری ساری داستان غور سے سنتی ہو، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں زینا الیسٹیر، یہ زین ایڈم تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس نے ساری زندگی تم سے محبت کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اس کی ذات میں زینا الیسٹیر بستی ہے، کیونکہ یہ زین ایڈم کا زینا الیسٹیر کے بن کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے اعتراف محبت پر کائنات کی ہر چیز مسکرا دی۔ ختم شد۔ ایپیلوگ۔ وہ آہستہ آہستہ جینے اتر رہا تھا، لاؤنج میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے آخری سیڑھی اترتے ہوئے تمام لائٹس آف کر دی اور پھر ہر طرف ہیبت ناک اندھیرا چھا گیا۔ پرفیکٹ، وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے مسکرایا۔ اس کے قدم سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے دروازے کے پاس آ کر تھم گئے۔ وہ سر جھکائے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ گھپ اندھیرے میں بھی جانتا تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ سامنے کی دیوار سرخ اینٹوں کی بنی تھی، اس پر پینٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے سامنے دیوار پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک جگہ آ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے دیوار سے ایک اینٹ باہر نکالی۔ اینٹ کے پیچھے ایک چابی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چابی ہاتھ میں تھامی اور اینٹ دوبارہ دیوار میں لگا دی۔ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ اس نے کون سی اینٹ باہر نکالی تھی۔ تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے ایک نظر تمام اطراف میں دوڑائی۔ سامنے والی دیوار پر مختلف قسم کے اوزار ترتیب سے لٹکے ہوئے تھے، جیسے کہ کلہاڑیاں، بڑے سے چھوٹے چاقو، چھرے، آریاں اور ہتھوڑیاں۔ دائیں جانب چند سیاہ بیگ پڑے ہوئے تھے جنہیں جگہ جگہ سے چوہوں نے کاٹ ڈالا تھا۔ اندر سے ڈھیروں پاؤنڈز کی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ آدھے سے زیادہ نوٹ چوہے کتر چکے تھے۔ اسے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ قتل کرنے کی بڑی قیمت صرف اپنی حیثیت جتانے کے لیے لیتا تھا، ورنہ اس کے لیے سب سے اہم بس قتل کرنا تھا۔ وہ اس کی روح کی غذا تھی۔ پھر وہ چند قدم بڑھا کر آگے آیا۔ اس نے اپنی بھوری شرٹ اتاری۔ اب وہ دیوار میں لگے ہوئے شیشے میں اپنے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ سینہ کشادہ اور مضبوط تر ہو گیا تھا، کندھوں کی چوڑائی بڑھ رہی تھی، کثرتی بازو کے پٹھے ابھرے ہوئے تھے، پیٹ کے پٹھے بھی سخت اور واضح تھے۔ تو یعنی یزین کی جم جانے کی محنت رنگ لے آئی؟ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنے کمر کا جائزہ لیا۔ ابھری ہوئی کمر پر زخموں کے نشان واضح تھے، جن میں سے کئی زخم اس کے اپنے تھے اور کئی یزین کے بچپن کے مار پیٹ کے نشان تھے۔ اس نے پاس کھوٹی پر ٹنگی ہوئی سیاہ شرٹ پہنی، پھر بھوری آنکھوں میں لینس لگا کر انہیں سیاہ رنگ میں تبدیل کیا۔ سیاہ چوگا اوڑھے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ بیک یارڈ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں لونا بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ لونا اس سے ڈر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے ہوڈ اتارا تو لونا نے اسے پہچان لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس نے لونا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام سے اس کا پیار لے رہی تھی۔
پیار کرنے کی وجہ سے اس کے سر کی پن ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ زیان نے اس کی پن سیدھی کی۔ وہ صرف یزین کی نہیں، زیان کی بھی بیٹی تھی۔ وہ لونا کو گھر کے اندر کر کے بیک یارڈ کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا۔ جہاں لوگوں کا آغاز صبح کے وقت ہوتا تھا، وہاں زیان کا آغاز رات کے وقت ہوتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں کھل کر منظر عام پر آتا تھا۔ ایڈنبرا کی گلیاں رات کے وقت سنسان پڑی تھی۔ تیز کھنک ہوائیں سردیوں کے جلد آنے کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ وہ اپنے چوکے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ویران سڑک پر چل رہا تھا۔ پورا شہر اسی طرح موت کی نیند سو جائے تو کتنا سکون ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرایا۔ دنیا کے تمام لوگ اتنی جدوجہد اور محنت کے ساتھ مشکل سے مشکل نوکری کرتے ہیں، آخر میں صرف مرنے کے لیے؟ بکواس۔ اب اس کے قدم گھنے جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زمین پر پڑے پتوں میں لرزش ہونے لگی۔ وہ اپنے پچھلے قدم کا نشان مٹا کر اگلا قدم آگے رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے یہاں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا، اور مرنے کا نام سنتے ہی خوف کے مارے رونا ایسے شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ دنیا ان کے بغیر ادھوری رہ جائے گی، جبکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے دنیا کی کسی چیز میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایک انسان جاتا ہے تو دوسرا انسان اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، نظر ہر اطراف میں گھمائی۔ اسے پتوں کی سنسناہٹ سنائی دی تھی، جیسے وہ یہاں اکیلا نہیں تھا، کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کس کو اپنی موت پیاری تھی؟ جو وہ زیان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ادھر کھڑا رہا، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ وہ پھر سے اپنی سوچ میں گم آگے قدم بڑھانے لگا۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ کتنا اچھا یا برا تھا۔ کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنی تلخ حقیقت جاننے کے بعد بھی مرنے کے وقت ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ کیا عجیب مخلوق ہے۔ ان لوگوں میں جینے کی اتنی چاہت ہوتی ہی کیوں ہے؟ چپ چاپ مر جاؤ، جینے میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ ولمورتھ میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد واپسی کے سفر پر گامزن ہوا۔ اس سے پھر سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن دوبارہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مزید چوکنا ہو کر چلنے لگا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، اس کا تعاقب کرنے والا شخص شاید کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ یہی سوچ کر وہ واپس پلٹا، اور سامنے ہی وہ سیاہ چوگے والا انسان کھڑا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے چکما دے کر نکل جائے گا۔ ہڑبڑا کر اس کے قدم پیچھے کی جانب بڑھنے لگے۔ زیان نے اس کے سینے پر لات ماری تو وہ سڑک پر جا گرا۔ ڈر کے مارے وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ ایک تو یہ اتنا شور کرنے والے انسان مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے اپنے کان میں انگلی پھیری۔ ابھی وہ شخص اٹھتا کہ زیان اس کے اوپر جھکا، اور ڈر اور خوف کے مارے اس کا جسم سن پڑ گیا۔ مجھے جانے دو۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ زیان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے جانب بڑھائے۔ دونوں ہاتھوں میں چاقو تھے۔ پھر اس نے دونوں چاقو ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں گھونپ دیے۔ آدمی کی دردناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ زیان نے اس کی آنکھوں کو چیرتے ہوئے چاقو تیزی کے ساتھ نیچے بڑھائے۔ چاقو آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں تک آ گئے، اور اس کی چلتی زبان کٹ کر ایک جانب گر گئی۔ وہ اسے یوں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا۔ تڑپتے تڑپتے وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے خون میں لت پت کیا، پھر اس کا خون اپنی زبان سے لگایا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ خون میں بھیگتے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ سج گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ وہ کندھے پر اس آدمی کی لاش ڈالے قبرستان کی پچھلی دیوار سے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیوار کی دوسری جانب سے لاش قبرستان میں پھینکی اور خود دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ پھر اس نے نظر قبرستان کے سلاخ دار دروازے پر ڈالی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ دروازے پر تختی لگی تھی جس پر ریون مور گریو یارڈ لکھا تھا۔ وہ قبرستان کے کونے میں مٹی کھود رہا تھا۔ اس نے لاش کو قبر میں لٹایا اور پھر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ تبھی اس نے اپنے پیچھے کوئی سایہ محسوس کیا۔ درختوں پر بیٹھے ریون بھی چوکنے ہو گئے۔ تو وہ شخص اس کا تعاقب کرتے کرتے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی قبرستان کے دروازے کے پاس سیاہ چوگا پہنے کھڑا تھا یا تھی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چوگا کافی وسیع اور کھلا تھا، اسی وجہ سے جسامت کا صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زیان کے قدم تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھے۔ زیان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چوگے والا شخص دور بھاگنے لگا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو وہ وجود وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کافی دیر غور کیا۔ جس انداز میں وہ وجود بھاگا تھا، اس کی وجہ سے وہ یہ تو ضرور جان گیا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کوئی لڑکی تھی، اور چوگے کا رنگ دور سے بھلے سیاہ لگ رہا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ اس کا اصل رنگ بھانپ گیا تھا۔
वो चोगा सुर्ख था। अगले कई दिनों तक वो काफी चौकन्ना रहा, मगर वो सुर्ख चोगे वाली लड़की उसके पीछे फिर कभी नहीं आई। वो कौन थी और वो उसका पीछा क्यों करती थी? वो रात के आखिरी पहर घर वापस आया। उसने तहखाने में अपने कपड़े तब्दील किए। फिर वो भूरी शर्ट पर लगी हुई मिट्टी साफ करते हुए वापस ऊपर आया। उसने लॉन्च की तमाम लाइट्स दोबारा जला दी। उसने कमरे में कदम रखा तो एक एक चीज पर नजर दौड़ाई। उसने जाने से पहले कुछ किताबें आगे पीछे की थीं। वो शायद उनमें कुछ तलाश कर रहा था। उसने उन किताबों को बिल्कुल वैसे ही तरतीब दी जैसे यज़ेन ने दी हुई थी। उसने शावर लेकर तौलिया बेड पर ही गिरा दिया था। उसने तौलिया वापस वॉशरूम में टांगा। वो बाकी तमाम चीज़ों को भी पहले की तरह तरतीब दे चुका था। वो अपने बिस्तर पर वापस आकर लेटा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। कोई चीज़ थी जो पहले जैसी नहीं थी। उसने साइड मेज पर नज़र डाली। फिर उसे याद आया कि यज़ेन ने अपनी ऐनक सीधी रखी हुई थी, लेकिन उसका हाथ लगने से ऐनक उल्टी हो गई थी। उसने ऐनक दोबारा सीधी की, फिर लम्हे भर को मुस्कुराया। हर चीज़ अपनी जगह पर वापस आ गई थी। वो ऐसे ही अपने यहाँ होने की तमाम सबूत मिटा दिया करता था। हरफ़े आखिर, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम कुछ नहीं बदल सकते। ज़िल का इख्तिताम पहले दिन से ही तय था, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ज़िल के इख्तिताम से नाखुश होंगे। मुझे भी इसके इख्तिताम का दुख है। मैं कभी भी ज़िल से मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी नज़र में ज़िल ऐसी कहानी नहीं थी जहाँ आखिर में सब सही हो जाता है और हर किरदार हंसी खुशी रहने लगता है। अब बहुत से कारीन मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे और बहुत से नहीं, मगर मैं अपने तमाम कारीन के इख्तिलाफ का एहतराम करता हूँ। आपका गिला, नाराज़गी और गुस्सा जायज़ है। मैं जानता हूँ कि आधे अफराद हकीकी ज़िंदगी की तलखियों से दूर भागने के लिए कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन ज़िल की कहानी ऐसी नहीं थी जो आपको फरार दिला सके। ये नॉवल पहले सफ़े से ही आपको बता देता है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। ज़िल एक सादा और सीधी सादी सी कहानी नहीं थी। यहाँ मौजूद तमाम किरदार पेचीदा और सुरमई थे। ना कोई किरदार मुकम्मल तौर पर सिया था और ना ही सफ़ेद। सबने गलतियाँ की, गलत फैसले किए, गलत काम सर अंजाम दिए। जैसे हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जैसे ज़िल के हर किरदार को लगता था, मगर ऐसा नहीं होता। ज़ैना ने बदले की आड़ में कुछ गलत कदम उठाए। आखिरी सीन के बाद शायद बहुत सारे लोग इससे नफरत भी करने लगे। मैं उसके किसी भी अमल के हक में दलील नहीं दूंगा। यह बात आपका अपना फैसला है कि आप ज़ैना से नफरत करना चाहते हैं या मोहब्बत। लेकिन मेरे लिए ज़ैना अलेस्टियर उन किरदारों में से एक किरदार है जिनको आप चाहकर भी नफरत नहीं कर सकते। कोई भी 15 साल बच्ची अगर अपने बाप को इस हालत में देखती तो उसका दिमाग वो मंजर कभी भूल ना पाता। बाप के बिछड़ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई थी। वो बाप के साए तले महफूज और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, और फिर अचानक उसकी खुशहाल ज़िंदगी दर्दनाक मोड़ पर आकर थम गई। उसकी माँ ने उसे खुद से दूर कर दिया। वो तनहा थी, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। फिर उसे भी किसी की परवाह नहीं रही। उसको बदला लेने के लिए जो ठीक लगा उसने किया। एक लम्हे के लिए वो खुद गर्ज हो गई थी। उसने अपने अंदर की बुराई को खुद पर हावी होने दिया था। उसका अपना ज़िल ही उसे अंधेरों में धकेलता गया। ना उस सब में उसका कोई कसूर था, और रही वो बेकसूर थी। वो सर्वाइवर थी, और सर्वाइवर से बड़ा कल्प्रिट कोई नहीं होता, क्योंकि रास्ता चाहे दुरुस्त हो या गलत, एक सर्वाइवर अपना बदला ज़रूर लेता है, और इस बदले का क्या अंजाम होगा वो शुरू से जानती थी। ज़िल के तमाम किरदारों में सबसे कम पसंद किया जाने वाला किरदार यज़ेन एडम था। बहुत सारे लोगों को शिकवे थे कि यज़ेन एक मर्द होकर इतना डरपोक और रोता क्यों है, और दूसरी जानिब बहुत से कारीन चाहते थे कि यज़ेन के किरदार को एक अच्छा अंजाम मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। खुशियों पर उसका सबसे ज़्यादा हक है। अगर आपका शुमार पहले अफराद में होता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बाब चहारम को एक बार गौर से पढ़ें। एक बच्चे की परवरिश इब्तदाई सालों में होती है। 10 साल की उम्र तक हमारा जहन कच्चा होता है। उसमें जो बात डाल दी जाए वो ताउम्र नहीं निकलती। बचपन का माहौल और परवरिश आपकी जात पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और यही बात मैं यज़ेन के ज़रिए आप सबको बताना चाहता हूँ। यज़ेन 5 साल की उम्र से जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होता आ रहा था, और 6 साल की उम्र में जिनसी तशद्दुद का शिकार हुआ। यही वो मकाम था जब यज़ेन की शख्सियत मुकम्मल तौर पर दब गई थी। वो गहर तशद्दुद और ज़हनी उलझन का आदी हो चुका था। वो अपने आप को हकीर और कमतर समझता था, क्योंकि उसे शुरू से ऐसा एहसास दिलाया गया था। वो पुरउम्मीद नहीं था, क्योंकि उसे अपनी ज़ात में खामियां तलाश करना सिखाया गया था, ना कि उन खामियों से उभरना।
وہ ایک بہتر انسان بن سکتا تھا اگر اسے بہتر انسان بننا سکھایا جاتا۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر یزین سے ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر بھی یزین کی طرح صاف اور نرم دل ہیں، تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، کیونکہ آپ کو وہ سب برداشت کرنا پڑا جس کے آپ حقدار نہیں تھے۔ کوئی انسان بھی ظلم و زیادتی ڈیزرو نہیں کرتا، اور اگر تمام ظلم و زیادتی کے بعد بھی آپ دوسروں کے ساتھ مہربان ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہو پاتا۔ اور جن لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ یزین کو کیوں مارا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرا نہیں، یزین کا خود کا فیصلہ تھا۔ وہ زینا کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور زینا کا مرنا کہانی کا اختتام کے لیے ضروری تھا۔ مجھے یزین بہت عزیز ہے، اسے محبت، ہمدردی اور علاج کی ضرورت تھی۔ وہ نارمل انسانوں کی طرح نہیں جی سکتا تھا۔ اس سے زندگی کھل کر جینے کا حق 6 سال کی عمر میں ہی چھین لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا اپنا دل ہی اسے اندر ہی اندر نگلتا گیا۔ زیان اس کی زندگی کی تلخ حقیقت تھی جس کا سامنا یزین کو کبھی نہ کبھی کرنا تھا، اور آخری وقت میں اس نے کیا بھی، لیکن وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی بولیں گے کہ لکھاری کو بس دکھی انجام دینا تھا، لکھاری تو ہوتے ہی ہیں پتھر دل، مگر یقین جانے آپ سے کہیں زیادہ مجھے زینا اور یزین کے مرنے کا دکھ ہے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ 7-8 ماہ ان کرداروں کے ساتھ گزارے ہیں، اور میں نے 1 سال سے بھی زیادہ۔ وہ میرے دل کے بے حد قریب تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جب کوئی کہانی لکھی جاتی ہے تو کہانی اپنا انجام خود بتاتی ہے، کردار اپنی مرضی سے سب کرتے ہیں۔ وہ لکھاری کو خود بتاتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہمارا کیا رد عمل ہوگا، ہم کس موڑ پر کیا فیصلہ لیں گے۔ لکھاری کہانی اور کردار تخلیق کرتا ہے، اور اس کے بعد سب کرداروں کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ لکھاری کی اپنی رائے کسی حد تک اہم نہیں رہتی۔ جیسے میں آپ سب کو ایک مثال دیتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ ڈیمن کو آخری خنجر زینا خود مارے، لیکن یہ عمل اس کے کردار کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ خود ڈیمن کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس رات کلب میں ہی ڈیمن کو مار ڈالتی۔ یہ زینا کا فیصلہ تھا کہ ڈیمن کو اس کا بیٹا ہی مارے، اور وہی ہوا۔ میری ذاتی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ زیان تمام کرداروں میں سب سے زیادہ خطرناک کردار تھا۔ ناول کے پہلے صفحے سے ہی یہ دکھایا جا رہا تھا کہ زیان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کہانی کا ہر کردار، چاہے وہ یزین ہو، زینا ہو یا پھر ڈیرین، سب اس سے کہیں نہ کہیں ڈرتے تھے۔ ہر ایک کردار کو، ہر کاری کو، یہاں تک کہ مجھے بھی امید تھی کہ زیان کچھ کرے گا۔ وہ ایسے آرام سے زینا اور یزین کی زندگی سے نہیں جائے گا۔ اگر ایک کردار کو اتنا خطرناک دکھایا جائے اور آخر میں وہ آسانی سے ہار جائے، یہ اس کردار کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اس کہانی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے ناول، فلم یا سیریز دیکھتے ہیں جہاں ایک منفی کردار کو شروع سے ہی سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دکھایا جاتا ہے، لیکن آخر میں آ کر وہ محبت کی طاقت سے ہار جاتا ہے۔ ایک قاری اور ویور ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ سب سے زیادہ مایوسی والی بات ہے۔ آخر میں زینا اور یزین دونوں اپنے اندر کی برائی سے نہیں لڑ پائے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتے، ان کے اندر کی برائی انہیں چین سے رہنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ برائی انہیں قابو کرنے لگی تھی۔ اور یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی نفس پر سے تسلط کھو دیتے ہیں۔ در حقیقت یزین اور زینا جیسے تھے، اپنے حالات کی وجہ سے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کا سامنا یزین یا زینا جیسے کسی بھی انسان سے ہو، تو آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دونوں محبت کے حقدار ہیں۔ وہ سیاہی میں ڈوبے ایسے سفید کردار ہیں جنہیں ان کا اپنا دل ہی جینے نہیں دیتا۔ احمد راؤ۔ اوکے جی، تو یہاں ہوتی ہے ناول کمپلیٹ، اور مجھے ایسے اینڈ کی توقع نہیں تھی، کیونکہ میں پہلے بھی 2 ناول پڑھ چکی ہوں، ہمراہ اور ملال۔ تو اس میں بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں، پورے ایپیسوڈ میں ایسا ہنٹ دیا جاتا تھا کہ کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہوگی، یا پھر اینڈنگ میں کچھ ہوگا، یا سیڈ اینڈنگ ہوگی۔ تو مجھے اس میں بھی یہی تھا کہ شاید ہنٹ دیے تھے رائٹر نے، لیکن میں سوچ رہی تھی شاید ہر بار کی طرح یہ بھی ایسا ہی ہوگا اور دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا رائٹر کے پرانے ناولز کو دیکھ کر۔ لیکن جیسی اس کی سٹوری تھی تو مجھے کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ یزین نہیں ہوگا ٹھیک اور کچھ ہوگا، لیکن میں دونوں طرف کنفیوز تھی، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی اینڈنگ ہوگی۔ تو آپ نے سنا ہوگا میری آواز کو، اور میں نے بہت بار پوز کیا ہے، کوشش کی ہے کہ صحیح ریکارڈنگ کروں، لیکن چاہ کر بھی
نہیں ہو پائی ہے صحیح ریکارڈنگ، جو آواز اتنی بدل گئی تھی بیچ میں، تو تھوڑا نظر انداز کرنا تھا۔ اور آپ کو کیسی لگی ہے ناول بتانا ضرور۔ باقی مجھے پوری ناول اچھی لگی تھی، اور اگر میں اسٹوری کے ساتھ جاؤں تو اینڈ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ اینڈ نہیں قبول، مجھے ہیپی اینڈنگ چاہیے تھی۔ کہتے ہیں نا کہ پتہ تھا کہ یہی ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں، مجھے کہیں نہ کہیں تھا اندازہ کہ اینڈنگ ایسی نہیں، سیڈ ہی ہوگی۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ رائٹر نے باقی ناول اتنے اچھے لکھے ہیں تو اینڈ تو اس کا بھی ایسی ہی ہوگی، اچھی سی اینڈنگ۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے باقی ناول اچھی لگی ہے پوری، اس کے ٹویسٹ وغیرہ اور منظر نگاری سب کچھ بہت اچھا تھا، تو اچھی تھی ناول۔ باقی آپ اپنا ضرور بتانا کہ کیسی لگی ناول، اور چلیں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔